अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद मुक़द्दस जमकरान शहर मुक़द्दस क़ुम से आपका मेज़बान सैयद आसिम अली बाकरी हाज़िर खिदमत है। हिदायत टीवी की खुसूसी पेशकश के हमरा आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत की फ़िक्री बुनियादें। इस प्रोग्राम में आप तमाम आशिक़ाने हिदायत का हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, इस दुआ के साथ कि आप खुदा आपको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। आप जहाँ रहें शाद व आबाद रहें, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। खुदा हज़रत हुज्जत के सदक़े में आप सबको हर बला, हर वबा, हर मरज़ से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, निगाह कुदरत ने ज़मीन का जायज़ा लिया तो हमको मुंतखब किया और हमारे लिए हमारे शियों का इंतखाब किया। हमारे शिया ऐसे हैं कि जो हमारी नुसरत करते हैं, जो हमारी खुशियों में मसरूर और शाद रहते हैं, जो हमारे गम में रंजो अलम में गमज़दा हो जाते हैं, जो अपनी जानो माल को हमारे लिए खर्च करते हैं और वो हम में से हैं और हमारी ही तरफ उनकी बाज़गश्त होने वाली है। खूबसूरत हदीस है। यकीनन शियाने अहले बैत किसी भी वक्त किसी भी तरह अपने इमाम को तन्हा छोड़ने पर राज़ी नहीं होते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे शियत के हवाले से जो मुख्तलिफ़ बेजा नामाकुल नज़रियात हैं उनके हवाले से, और जो दूसरा नज़रिया था कि शियत का वजूद जंग सिफ़ीन से मिलता है। वहाँ पे देखा आपने कि दो तरह के लोग हुए। जब कुरान को नेज़े बुलंद किया जाने लगा तो कुछ लोग हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, से बात कदमी का मुज़ाहरा किया, और कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया। शिया हकीकी माने में वो होता है जो किसी भी तरह अपने इमाम को तन्हा नहीं छोड़ता है। और इसी की वजह से जिन लोगों ने ये कहा कि शियत का वजूद जंग सिफ़ीन से मिलता है, हालांकि ये बात यहीं से रद्द हो जाती है कि शियत का वजूद जंग सिफ़ीन से नहीं है। शियत का वजूद असर पैगंबर से है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। लेकिन कवी एतबार से जो शियत सामने आ रही है वो जंग सिफ़ीन में जिसका मुज़ाहरा हो रहा है, लेकिन वजूद पहले से। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर कोई एक खिलाड़ी अगर आ जाए और पहली बार कोई अच्छा मैच जिता दे, चाहे वो फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो आज ही क्रिकेटर बना है या आज ही फुटबॉलर बना है। इसका मतलब ये पहले से खेलता हुआ आया है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये पहले से ये सिफत पाई जाती थी, ये इसका ज़ौक़ था, ये इसका शौक़ था। या आप इस मिसाल को यूँ भी ले सकते हैं कि आप पहली मर्तबा किसी ख़तीब की बेहतरीन मजलिस सुने और पूरी तरह से आप उससे इस्तिफ़ादा करें, बेहतरीन अहादीस हों, बेहतरीन मतालिब हों, और बहुत ज़ौक़ व शौक़ से फिर घर जाके अपने बच्चों को भी सुनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि पहली मर्तबा आप उसकी मजलिस सुन रहे हैं तो वो आज ही ख़तीब बना है। पहले से इसके यहाँ खिताबत की सिफत होगी, पहले से ये ख़तीब इसमें मश्क करता रहा होगा। ये अलग बात है कि आज वो मनसब शहूद पर आ रहा है, आज उसे निखरने का मौका मिल रहा है, आज उसकी खिताबत मंज़र आम पर लाखों लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जंग सिफ़ीन में। सही तौर पर शियत को देखा गया कि वाक़ई जो हज़रत इमाम अली के साथ रह गए वही हकीकी माना में शिया थे। इससे गलत फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने मुग़ालता करने की कोशिश की। इन्हीं सब बातों को हम पेश कर रहे हैं ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए। आप ये ना सोचें कि इन नज़रियात को हम क्यों बयान कर रहे हैं। यकीनन ये नज़रियात बयान नहीं होंगे तो आप कैसे समझेंगे कि शियत पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए गए, कैसी कैसी तोहमतें लगाई गईं। शायद ये नज़रियात आपके लिए नए हों, लेकिन शियत के लिए पुराने हैं। आलम शियत के लिए ये जब आपके सामने आएंगे तब आप शियत की हकीकत को आप महसूस कर सकते हैं और दूसरों को भी इससे जोड़ सकते हैं। हमारा प्रोग्राम हम उम्मीद करते हैं कि ताआवुन पेश करेगा आपकी ज़िंदगी को इस मरहले से नज़दीक तर करने के लिए। आइए मज़ीद आपके और आपके अपने मेहमान के दरमियान हाइल नहीं होंगे, आपको रूबरू कराएंगे अपने मेहमान से। हमारे साथ मोहतरम व मुकर्रम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब मौजूद हैं। क़िबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला सबसे पहले तो हम हिदायत टीवी टीम की जानिब से आपके शुक्रगुज़ार हैं कि इस संगीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप हमारे साथ मुसलसल मौजूद हैं। बेहतरीन मिसालों के ज़रिए से, सादे अल्फाज के ज़रिए से
آپ آسان سے آسان کر کے ہمارے ناظرین کو اس سنگین موضوع سے مستفیض کر رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ میں بھی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ناظرین کا کہ بہرحال ایک خشک بحث ہے اور وہ اسے سماعت کر رہے ہیں صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ناظرین یہ وقت کی ضرورت ہے، جیسے جیسے وقت بدلتا چلا جاتا ہے آثار اور نقوش چیزوں کے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں ان کی حقیقت تا روز قیامت اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہتی ہے۔ عالم تشیع کی حقیقت بھی ایسے ہی ہے، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا جائے گا بہت سی چیزیں اس زمانے کی زد میں آ کے فنا ہوتی چلی جائیں گی، لیکن شیعت کی حقیقت کو کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے۔ اس کو مزید پہچانوانے کے لیے، مزید قریب سے اسے محسوس کرنے کے لیے ہدایت ٹی وی ٹیم کی یہ کوشش اور کاوش ہے کہ یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو ان نظریات کے اوپر تھی جو نامعقول نظریات ہیں، بیجا نظریات ہیں شیعت کے وجود کو لے کر، اگرچہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جا بجا یہ ملتا ہے کہ شیعت کا وجود عصر پیغمبر سے ہے، اور نبی اکرم کے خاص اصحاب کو شیعیان علی کہہ کر اسی زمانے میں پہچانا جاتا تھا، خطاب کیا جاتا تھا، وہ لوگ مشہور بھی تھے۔ دو طرح کے نظریات ہم نے گزشتہ پروگرام میں پیش کیے تھے اور ان پر کافی مفصل گفتگو بھی کی تھی۔ پہلا نظریہ جنگ جمل میں شیعت کا وجود ہوا، اس کی رد بھی ہمارے مہمان نے کی۔ دوسرا نظریہ جنگ صفین میں شیعت کا وجود ہوا، اس نظریے کی بھی ہمارے مہمان نے رد کی اس اعتبار سے کہ شیعت کا وجود عصر پیغمبر سے تھا، لیکن بھرپور طریقے سے جو سامنے اسے محسوس کیا گیا وہ جنگ صفین میں دیکھا گیا، جہاں خاص حضرت علی کے چاہنے والوں نے اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ان کے ساتھ متمسک رہے۔ اور نظریات شیعت کو لے کر کیا ہیں، ان کی وضاحت کیا ہے، وہ ہمارے مہمان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قبلہ دو نظریے گزشتہ پروگرام میں آپ نے پیش کیے ہیں، تشیع کے حوالے سے جو اس کے وجود کے حوالے سے اور نظریے ملتے ہیں۔ ایک نظریہ انہی میں واقع کربلا میں ملتا ہے کہ چونکہ کربلا میں اسلام محفوظ ہوا ہے، دین محفوظ ہوا ہے، شریعت پامالی سے بچ گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے شیعت کا آغاز ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع کربلا کی طرف آنے سے پہلے دو باتوں کی طرف اشارہ ضرور۔ چونکہ آپ نے ایک بہترین مثال دی کہ خطیب جو خطابت کر رہا ہے اور کسی نے اس کی ایک مجلس سنی اور اس کو بہت اچھی لگی، اور اس نے کہا کہ بہترین منطقی اور استدلالی انداز میں فکر انگیز بیان رہا اور وہ بہت ہی متاثر ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ تو ایک مجلس سنی اس نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے چونکہ ایک ہی مجلس سنی ہے تو ابھی یہ خطیب ہے، اس سے پہلے اس نے مجالس اس نے نہیں دیکھا، نہیں اس سے پہلے مجالس سنی، اگر سنی ہوتی تو وہ محسوس کرتا۔ ایک منزل ہے، جب ابھی یہ مثال دے رہے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس بات کو ذکر ضرور کیا جائے کہ شیعت کا واقعی ایک بہت خوبصورت چہرہ، شیعت کا بہت خوبصورت چہرہ جمل میں بھی ہے، لیکن شیعت کا حسین ترین چہرہ مجھے صفین میں اس مقام پہ دکھتا ہے کہ جہاں مالک اشتر بس کچھ قدم کے فاصلے پر ہیں۔ واہ 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 واہ۔ امیر شام کے کچھ قدم کے فاصلے پر، واہ واہ واہ۔ اور اس کے خیمے تک پہنچ جاتے ہیں، خیمے تک بالکل نزدیک ہے، جی۔ اور اس منزل پر مولا کی طرف سے قاصد آتا ہے کہ رک جاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو شجاعت، مالک اشتر کی شجاعت، اور وہ ساری منزل کے جب آپ ایک دشمن کے اوپر آپ بالکل مسلط ہو گئے ہیں اور آپ کام تمام ہو جائے گا، سارا فتنہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جس نے مولا کو رلوایا ہے، جس نے اتنی ساری پریشانیوں کا جو سبب بنا ہے، آپ سوچیں اس کے بعد کتنے مسائل ہیں۔ یزید کی ولایت عہدی ہے اور اس کے بعد واقع کربلا ہے، سارے مسائل سے چھٹکارا مل رہا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مالک اشتر نہ سمجھ رہے ہوں کہ آگے جا کے کیا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو شرطۃ الخمیس میں ہیں، جنہیں مولا نے کہا ضمانت دی بہشت کی، اور مولا نے کہا کہ وہ افراد وہ تھے جو بنی اسرائیل کے درمیان میں تھے کہ یا وہ اپنے نفس کے پیغمبر تھے، یا قبیلے کے پیغمبر تھے، یا قریے کے پیغمبر تھے، صرف تم نبی نہیں ہو، باقی ساری خصوصیتیں تمہارے اندر ہیں۔ اس کا یعنی مطلب فضیلتیں وہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب بصیرت بھی تھی، یعنی آپ کو یقیناً یہ پتا تھا کہ اس وقت اگر یہ بچ گیا تو آگے اور فتنے ایجاد کرے گا، معلوم تھا کہ آگے اور مسائل، تو اس وقت اگر وہ ختم ہو جاتی، وہ شخصیت کہ جس نے بعد میں بڑی تباہیاں مچائی ہیں، بہت جنگ کا پورا مارکہ ہی وہ ہو گیا تھا۔ بہرحال یہی تو منزل تھی، یہیں پر تو قرآن کو
نیزوں پر بلند کیا گیا تھا، اور مالک اشتر کو یہ بھی پتا تھا کہ قرآن میں نہیں، یہ پتھر ہیں. جی ہاں. تو مولا یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلے اس کا کام تمام کرے، پھر مالک اشتر کہتے کہ بھائی اس کا پہلے یہاں تک پہنچ گیا تو کام تمام کرو، پھر دیکھوں گا مولا میرا کیا کہہ رہا ہے. جبکہ دسترس میں دشمن تھا، لیکن کہا کہ نہیں، شیعہ یہ ہے کہ مولا نے کہا نہیں مالک اشتر واپس پلٹ آؤ. تو اتنی مشکل کے ساتھ آپ سوچیں، آج ہم بڑی مشکلوں کے ساتھ ایک منزل پر پہنچے ہوں اور ہمارا ہدف بالکل نزدیک ہو، اور ہم سے کوئی کہے کہ نہیں آپ واپس آ جائیے، اللہ اکبر. آپ واپس آ جائیے، ہم واپس آ جائیں گے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک خطرناک دشمن ہو آج کے دور میں، آپ لے لیجیے ہمارا ایک خطرناک دشمن جس نے بہت لوگوں کو قتل کیا ہے، بہت لوگوں کو ستایا ہے، وہ ہمارے ایک بالکل سامنے ہو، اور بر وقت ہم سے کہا جائے کہ نہیں آپ دشمنی کا اظہار نہ کیجیے، آپ واپس پلٹیے. اللہ. اب آج دیکھیے آپ، ہم اپنی اس کو دیکھیں کہ ہم کس منزل پر ہیں. ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. آج ہمارے مراجع بعض مقامات پر، آج ہمارے فقہا بعض مقامات پہ کہتے ہیں کہ فلاں وہ شخصیتیں جنہوں نے دین میں انحراف ایجاد کیا، جو منحرف شخصیتیں ہیں، جن کے سلسلے سے ہم قطعاً نہیں کہتے کہ یہ مطلوب لوگ ہیں، قطعاً مطلوب نہیں ہے، لیکن آج اس دور کا، اس وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کھلم کھلا ان کے اوپر لان تان کریں. کیا ہم رک جاتے ہیں اپنے مراجع کی بات پر، مان لیتے ہیں؟ تو یہ وہ منزل ہے کہ جب اگر ہم اپنے علماء کی بات نہیں مانتے ہیں تو امام کی بات. اب ہم یہی سوچیں کہ یہ علماء وارث ہیں ہمارے اہم طاہرین علیہ السلام. اب یہ سوچیں کہ اس مقام پر کہ جہاں پر مالک اشتر ایک فیصلہ کن جنگ کے مرحلے میں ہیں، مولا کہتے ہیں واپس آؤ. یہ در حقیقت یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو طعنے ہیں، یہ تو تہمتیں ہیں کہ شیعت کا وجود، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیعت کا ایک خوبصورت ترین چہرہ جو ہے وہ جنگ صفین میں سامنے آیا ہے. اتنی دلکش تصویر یہ کہاں ملے گی اطاعت کی، کہ واپس آ جاؤ. واپس آ گئے مالک اشتر، اور پھر وہ سارے مسائل ہیں. بہرحال اس کے بعد جزاکم اللہ. جو ایک منزل ہے وہ یہ کہ ایک مقام، اور یہاں پر میں آؤں گا کربلا کی طرف. ایک مقام یہ کہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جب مسئلہ حکمیت ہوا تو خوارج کا کہنا یہ تھا کہ تم نے غلطی کی ہے اور آپ سے خطا ہوئی ہے، آپ اس کی معافی مانگیں. اللہ اکبر. معافی مانگیں. علی نے کہا بھائی میں نے کوئی خطا نہیں کی، میری کوئی غلطی نہیں، کیوں معافی مانگوں؟ یعنی آپ معافی مانگیں، چونکہ آپ نے انتخاب میں غلطی کی، خطا کی. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. تو خوارج کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے بڑا شاطرانہ انداز اپنایا اور شیعت کا وجود یہاں سے جوڑا ہے. حالانکہ شیعت کے عقائد میں یہ کہ امام معصوم ہوتا ہے. امام معصوم ہونا چاہیے. اب یہاں سے جوڑا ہے کہ چونکہ شیعت کا وجود واقع حکمیت سے ہے. کیسے؟ چونکہ خوارج جائز الخطا مان رہے تھے، انہوں نے اس کے مقابل پر ضد میں کہا کہ نہیں امام معصوم ہوتا ہے، اللہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، لہذا شیعت کا وجود یہاں سے آیا. اللہ اکبر. چونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے. اب اس نظریے کو آپ دیکھیں، احمد محمود صبحی نے اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے عقیدہ عصمت کو پیش کیا. جی. انہوں نے کہا کہ امام جو ہے اپنے ہوائے نفسانی کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اور قطعاً امام نے ایسا نہیں کیا ہے، اور یہ قداست کے قائل ہوئے وہاں پر. یعنی صفین میں اس منزل پر جب حکمیت کا مسئلہ آیا، جب حکمیت کا معاملہ آیا، تو ایک نظریہ اس نظریے کے مقابلے پر آیا جو خوارج نے پیش کیا. انہوں نے کہا یہ جائز الخطا ہیں، ان کے مقابلے پر شیعوں نے کہا نہیں یہ معصوم ہیں. یعنی عقیدہ عصمت وہاں پہ سامنے آیا. اور پھر انہوں نے اس بات کو پیش کیا کہ شیعوں نے یہ عقیدہ عصمت پیش کیا چونکہ خوارج جو تھے نہ تو نسب کے قائل تھے امامت کے سلسلے سے، نہ نسب کے قائل تھے. انہوں نے شیعوں نے اس مقابلے پر یہ نظریہ پیش کیا کہ نس ہے اور نسب ہے، اور امام جو ہے وہ قریش سے ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد سیانت کو پیش کیا کہ معصوم ہونا چاہیے. پھر وراثت کو اور امامت کو، گویا یہ حکمیت نہیں تھی بلکہ ایک مکتب تھا جس کو وہ جس کی داغ بیل ڈال لیتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس بات کے اوپر اگر آپ غور کریں تو محسوس کریں گے یہ سیدھے سیدھے اجتہاد نس کے مقابلے پر ہے. اللہ اکبر. چونکہ جب آپ شیعت کو دیکھیں گے تو شیعت کے عقائد قرآن و سنت سے واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، اور سب چیزیں بالکل روشن ہیں، یعنی ایک چمکتے سورج کی طرح آشکار ہیں. جس کو آپ اگر جو متون ہیں روایات کے، اس میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا مثلا لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد. کسی کو امت مصطفیٰ میں، امت محمدی میں
آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. واہ یہ حدیث ہے. یعنی ہم اساس الدین، سبحان اساس اللہ. دین کہا جا رہا ہے. عماد الیقین، یقین کا ستون انہیں کہا جا رہا ہے. واہ واہ واہ. اب آپ دیکھیں لہم خصائص حق الولایہ، ان کے ایسی خصائص ہیں، ایسی خصوصیتیں ہیں کہ حق الولایت رکھتے ہیں. ففیہم الوصیہ والوراثہ، ان کے اندر وصایت ہے، ان کے اندر وراثت پائی جاتی ہے، یا ائمہ تحریر علیہ السلام. اور اس کے علاوہ یہ جو باتیں ہیں یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہیں. اس کے علاوہ پہلے سے عقیدہ شیعت واضح ہے، اور اسی عقیدے کو لے کر کچھ لوگوں نے جب یہ جو معاملہ ہوا سقیفہ کا تو باقاعدہ استدلال کیا ہے کہ ہم تمہیں کیسے مان لیں، اس لیے کہ مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نسب کر کے گئے ہیں. اور ہم نے لغوی جو تعریف کی شیعت کی، اس میں ہم نے اس کو بیان کیا کہ شیعت در حقیقت جو لغوی معنی ہے اس کے معنی ہی یہی ہیں کہ وہیں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے کہ جو پیروی کرنے والا ہو جی اور منصوص من اللہ امام کو مانتا ہو. اور اس کو ہم نے مسلسل مختلف جو ہے وہ علماء اور بزرگوں کی نظریوں کو، ان کے اس سلسلے سے تصورات کو ہم نے پیش کیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ان کے نظریات کیا ہیں. اور اس بات کو ہم نے واضح کیا تھا کہ مشترکہ طور پر اگر ہم دیکھیں تو شیعوں کو اس عنوان سے شیعہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، ان کے وجود کے اندر ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک یکسانیت پائی جاتی ہے، اور یہ اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اپنے امام کی، اور اس اعتبار سے اطاعت کرتے ہیں کہ امام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں جی اور امامت کو فرزندان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں مانتے ہیں. بے شک. تو یہ جو چیز ہے، اس چیز کو آپ اگر پیش نظر رکھیں کہ یہ جو نص والی بات ہے کہ شیعت کا جو عقیدہ ہے وہ منصوص من اللہ مانتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ حکمیت کے وقت سامنے آیا ہو. قطعاً ایسا نہیں ہے. حاکمیت کے وقت سامنے نہیں آیا ہے، یہ پہلے سے تھا. ہاں بعض لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہوا ہے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں کہیں گے کہ مولا سے کہ مولا جو ہے وہ معافی مانگے، چونکہ ہم تو معصوم مانتے ہیں. بے شک. تو اب یہ ایک شاطرانہ ذہن ہے جو خوارج کے مقابلے پر ضد کو پیش کر رہا ہے. یعنی در حقیقت شیعت کا تصور کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ضد کی بنیاد کے اوپر یہ شیعت سامنے آئی ہے. اللہ اکبر. خیر، اس نظریے کے بعد جو آپ نے سوال کیا تھا، اب جو نظریہ ہے وہ یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد شیعت کا وجود، واقعہ کربلا کے بعد. در حقیقت ایک رائٹر ہیں، ایک اسکالر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی نشأۃ التشیع، جی تشیع کا سرچشمہ، یا تشیع نے جہاں سے فروغ حاصل کیا جی یہ سرچشمہ. تو انہوں نے اس بات کو پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو ہے وہ شیعت وجود میں آئی ہے اور لوگوں نے اس کو پہچانا ہے. چونکہ یہ ایک میدان کارزار ایسا تھا کہ جہاں پر سیاسی طور پر لوگوں کے موقف کو دیکھا گیا، رجحان کو دیکھا گیا کہ کون کس طرف ہے سیاسی طور پر. تو اس بنیاد کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قربانی دی، جو قربانی آپ نے دی کربلا میں، اس قربانی کے ضمن میں اب یہاں سے تشیع کا آغاز ہوتا ہے. جبکہ آپ اس پہ اگر غور کریں تو آپ پائیں گے کہ صحیح ہے یہ بات کہ ایک بڑا ایک مرکز ہے کربلا تشیع کے عروج کے لیے، کہ جہاں پر یزید نے یہ چاہا تھا کہ سب کچھ ختم کر دے گا، لیکن کچھ نہیں ختم کر سکا، وہ خود دفن ہو گیا. یہاں سے شیعت کو ایک عروج تو ملتا ہے، ایک اوج تو ملتی ہے شہادت کے ذریعے سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیعت کا آغاز یہاں سے ہو. شیعت کا آغاز ظاہر ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے ہیں، جو نہیں آئے ہیں، کوفے میں تھے، 4000 سے زیادہ، جو 12,000 سے زیادہ جو خطوط لکھے ہیں، یہ سب کے سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے. وہ جو کربلا میں 72 تھے وہ افراد وہ سب شیعہ تھے. بے شک. اب یہ وہ افراد ہیں کہ جو مولا، اچھا ٹھیک ہے کہ بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو مولا کے ساتھ آئے ہیں، کسی اور مکتب کے اوپر تھے، پھر آپ نے تسلیم کر لیا، ان لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں مولا کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے، اور اس بات کو تسلیم کیا کہ مولا حق پر ہیں، قربانی بھی دی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو مسیحیت کے اوپر تھے، عیسائیت کے اوپر تھے، مثلا جناب جون، لیکن ادھر آئے. تو اس سلسلے کو کچھ لوگوں نے دیکھا اور یہ کہا ہے کہ یہاں سے شیعت کا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں ایک شیعت کو معراج ضرور ملی ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیعت کا وجود یہاں سے ہے. خوب یہ بالکل واضح سی بات ہے. اب یہاں پر آنے کے بعد کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایک تقسیم بندی کی ہے. جی اب مجھے پتہ نہیں کہ وقت کتنا ہے تقسیم بندی میں بس قبلہ یہ تقسیم بندی انشاءاللہ ہم پھر سے آپ کی خدمت میں آئیں گے اور اس وقت پیش کریں گے. ناظرین یقیناً جو شیعت کے خلاف حربے اپنائے گئے، جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ یہ کہ شیعت کو زخمی کیا گیا، شیعت کو چوٹ پہنچائی گئی، شہید کیا گیا، اس کے بعد بھی غلط افکار لے کر آئے گئے اور الزام تراشی ہوئی، تہمتیں لگائی گئی. لیکن یہ سب بے بنیاد ہیں، یہ سب نامعقول ہیں، جیسا کہ ہمارے مہمان پیش کر رہے ہیں. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے شیعت کی فکری بنیادیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد مقدس جمکران سے پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں. ہمارے ساتھ اس سنگین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ، جو بہترین بیان پیش کر رہے ہیں. آج کی گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا اس نظریے کو لے کر کہ جو لوگ کہتے ہیں کربلا کے بعد سے شیعت کا وجود ملتا ہے، حالانکہ چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، اور چاہے وہ معرکہ کربلا ہو، کہ ان تینوں جگہ سے جوڑ کر جو شیعت کے وجود کو پیش کرنے کے لیے ایک الزام لگایا جاتا ہے، یقیناً یہ سب بے بنیاد نامعقول ہیں. اس لیے کہ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، معرکہ کربلا میں شیعت کو معراج تو ملتی ہے، شیعت مزید وہاں مستحکم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، شیعت کو زیادہ سے زیادہ لوگ اب پہچانتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شیعت کا وجود یہاں سے ہو رہا ہے، بلکہ شیعت کا وجود وہی عصر پیغمبر سے ملتا ہے، جس کی طرف ہم پہلے بھی روشنی ڈال چکے ہیں. یہ بار بار باتیں ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں بھی کسی طرح کا کوئی شبہ اور کوئی شک نہ رہ جائے. لہٰذا جو حسین ترین تصویر شیعت کی ہمیں جنگ صفین میں یا معرکہ کربلا میں دیکھنے کو ملی ہے، وہی حسین ترین تصویر ہے جسے ہم ہر زمانے میں اپنانے کی کوشش کریں، کہ جہاں کسی بھی حالت میں موت کا خوف بھی نہیں ہے، حالانکہ موت سامنے، موت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر جہاں شمشیریں چمک رہی ہیں، جہاں نیزے لچک رہے ہیں، جہاں زمین میں ایک لرزہ ہے دشمنوں کے گھوڑے کی ٹاپوں کی وجہ سے، ایسے عالم میں بھی جہاں موت کی چہار دیواری میں اصحاب امام گھرے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑا. اور کیا خوبصورتی تھی، کیا خصوصیت تھی کہ جسے دیکھ کر مسیحیت سے تعلق رکھنے والے افراد بھی، یعنی اپنے تو اپنے غیر بھی اس امامت کے خیمے میں چلے آتے ہیں. اس کا مطلب شیعت وہی ہے جو انسانیت کو محفوظ رکھتی ہے. یہ حسین ترین تصویر ہے کہ جہاں شیعہ اپنے امام کو کسی بھی طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتے، نہ کل کبھی چھوڑا ہے، نہ ہم آج چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ آگے آنے والے دنوں میں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں، لیکن ان کے نمائندے جو فقہا ہیں، جو آیات اعظام ہیں، جو مراجع کرام ہیں، جو علماء حق ہیں، آج ہم ان کی باتوں سے متمسک ہو سکتے ہیں، ان کی باتوں سے متمسک ہو کر ہم اپنے امام تک پہنچ سکتے ہیں. یہی ہمارا آج کا فریضہ ہے جو شیعت کی فکری بنیادوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے. آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ یہ ذکر کر رہے تھے شیعت کی تقسیم بندی یا 3 اعتبار سے ہو سکتی ہے، اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں اس سلسلے سے جو یہ تقسیم بندی ہے، یہ تو ہم تقسیم اپنے اعتبار سے جو ہم نے کی تھی پہلے، کہ کہاں کہاں کس کس انداز سے شیعت کا وجود ملتا ہے جی. اور کتنے نظریات ہیں، وہ بات الگ ہے. اس کے علاوہ ایک منزل یہ ہے کہ یہ جو تقسیم بندی ایک اور کربلا کے واقعے کے پس منظر میں جو ہو رہی ہے، ہم یہاں پر اس کو بیان کر رہے ہیں. خاص طور پر کربلا کے واقعے کے پس منظر میں یہاں پر جہاں جو کتاب ہے نشأۃ التشیع، کہ جس میں شیعت کے سرچشمے کو صاحب کتاب نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے اس رخ کو پیش کیا ہے کہ کربلا کے بعد جو ہے وہ سیاسی طور پر شیعت کا ایک چہرہ سامنے آیا. اسی بات کو لے کر ایک مصنف ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر عبداللہ بن فیاض. ڈاکٹر عبداللہ بن فیاض نے یہاں پر ایک بات پیش کی ہے کہ فرقہ جو ہے، شیعت کا نام تھا، سیاسی نام تھا،
شیعت کا نام تھا لیکن روحانی طور پر ایک گروہ کو شیعہ کہا جاتا تھا، لیکن بعنوان مذہب، بعنوان فرقہ یہ واقعہ کربلا کے بعد ہے۔ تو انہوں نے جس چیز کو پیش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ تقسیم بندی میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے۔ ان کی تقسیم بندی یہ ہے کہ دیکھیں، روحانی اور قلبی طور پر کچھ لوگ تھے جو شیعہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو روحانی اور قلبی طور پر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستہ تھے، اور اس کی پشت پر وہ احادیث تھیں جو پیغمبر نے بیان کی تھی کہ علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، علی کی محبت عبادت ہے، واہ، علی کی محبت جو ہے وہ کفر و ضلالت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ مختلف احادیث جو مولائے کائنات کے فضائل کے سلسلے سے باب فضائل میں ملتی ہیں، ان احادیث کو دیکھ کر کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کا دل کھنچتا تھا مولائے کائنات کی طرف۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دل کھنچتا تھا مولائے کائنات کی طرف، تو روحانی طور پر یہ جو کشش تھی، قلبی طور پر مولا کے ساتھ رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا، حشر و نشر مولا کے ساتھ ہونا، تو یہ ایک روحانی تشیع تھی۔ روحانی طور پر کچھ لوگ تھے جو خاص کسی بھی جگہ پر اگر کچھ کمال کا اگر کہیں تذکرہ ہو کہ فلاں شخص ایسا ہے جو صاحب کمال ہے، یہ صاحب خرد ہے، یہ صاحب فکر ہے، اس کے پاس یہ کمالات ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے اس نظریے کے مطابق کہ جو روحانی طور پر ایک شیعت کا تصور وہ تھا، چونکہ فضائل کے باب میں مولائے کائنات کے سلسلے سے بے شمار احادیث تھی پیغمبر کی، ان احادیث کو دیکھ کر کچھ لوگ مولا کے ارد گرد رہتے تھے کہ اتنی احادیث کسی اور کے بارے میں نہیں تھی، بس ایک اس حد تک۔ جی، تو یہ روحانی طور پر۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک تشیع سیاسی ہے، یہ روحانی تشیع ہے، روحانی یعنی قلبی طور پر کچھ لوگ مائل جی، جیسے آج کی دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا پیر مولائے کائنات کو مانتے ہیں روحانی طور پر، قطب مولائے کائنات کو مانتے ہیں، بے شک، حتیٰ متصوفہ میں تصوف میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں صوفی حضرات کے نہیں، مولائے کائنات سے بڑھ کر اپنی طریقت میں ہم ان سے بڑھ کر کسی اور کو مرشد نہیں مانتے۔ تو یہ جو ہے یہ روحانی والا معاملہ ہے۔ تو ایک جو اس شخصیت نے ڈاکٹر فیاض نے جس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ شیعت کا ایک چہرہ یہ تھا جو روحانی طور پر مولا سے نزدیک تھے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جہاں پر شیعت کا سیاسی وجود آیا۔ سیاسی وجود کہاں پہ آیا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ جی، سقیفہ بنی ساعدہ میں کیسے آیا؟ اس طرح سے آیا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں کو پیغمبر کا جانشین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ غدیر وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، دیکھیں نس اور غدیر اور پیغمبر کی جانب سے مولائے کائنات کی وصایت کا تذکرہ نہیں ہے، یہ سیاسی طور پر اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ سیاسی طور پر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ فلاں فلاں یہ سب خلافت کی دوڑ میں ہیں تو مولائے کائنات کیوں نہیں؟ مولائے کائنات کے بارے میں تو اس طرح سے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مولائے کائنات کے بارے میں تو ایسے فرمایا ہے کہ علی تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے پاس تو حدیث یوم الدار ہے، حدیث منزلت ہے، یہ ساری احادیث تھیں۔ تو یہ ساری احادیث اس نظریے کی بنیاد کے اوپر دلالت وصایت اور خلافت پر نہیں کر رہی تھیں، اس بات پر دلالت کر رہی تھیں کہ مولائے کائنات کی شخصیت دیگر تمام اصحاب پر فوقیت رکھتی ہے، تو چونکہ ایک شخصیت فوقیت رکھتی ہے تو ہم اسے کیوں نہیں اپنا حاکم مانے، اسے کیوں نہیں اپنا خلیفہ مانے؟ تو اس نظریے کے مطابق تشیع سیاسی کا وجود سقیفہ سے سامنے آیا۔ جی، اب کہتے ہیں یہ دو وجود تو تھے شیعت کے، روحانی وجود اور سیاسی وجود، شیعت کا یہ دونوں وجود تھے، لیکن شیعت ایک فرقے کے نام سے، ایک مذہب کے نام سے نہیں پہچانی جاتی تھی۔ شیعت کو مذہب اور فرقے کے نام سے پہچان ملی ہے کربلا کے بعد، یہ بات ہے، یہ جو انہوں نے جو لب مطلب ہے جو ان کا نظریہ ہے، جی، انہوں نے یہ کہا ہے، عبداللہ بن فیاض نے اس تین مراحل کو جو تقسیم بندی ہے اس طرح سے انہوں نے پیش کی ہے کہ پہلے شیعت روحانی طور پر تھی، پھر اس کے بعد ایک سیاسی شیعت آئی، پھر شیعت ایک مذہب کی، یعنی آج جو ہمارے سامنے جو شیعت ہے جو مذہب کی شکل میں ہے، جو بعنوان ایک مذہب پہچانی جاتی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ کربلا سے متعلق ہے، یہ کربلا میں وجود میں آئی۔ اگرچہ مذہب اور عقائد اور فرقے کے اعتبار سے دیکھیں تو عصر پیغمبر سے ہاں یہ جیسا تو پیش کر بالکل چکے واضح ہیں۔ ہے، ہم جیسے جی، پیش کر چکے ہیں۔ اب اس کا جواب دیا ہے ایک ہماری بزرگ شخصیت پروردگار ان کی قبر پر، ان کے مرقد پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے، شہید صدر
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ اگر آپ شیعت کی حقیقت کو دیکھیں گے تو آپ متوجہ ہوں گے اس بات کی طرف کہ کبھی بھی شیعت اس اعتبار سے پہچانی ہی نہیں گئی کہ وہ صرف روحانیت تک محدود ہو، معنویت تک محدود ہو، کبھی اس حد تک پہچانی ہی نہیں گئی کہ وہ صرف اس کا تعلق باطن سے ہو اور دوسری چیزوں سے نہ ہو، ظاہر میں کوئی اس کا وجود نہ ہو، صرف اس کا تعلق روح سے ہو۔ کبھی شیعت ایسی رہی ہی نہیں ہے، یہ پیش کرتے ہیں، کبھی شیعت ایسی رہی نہیں ہے کہ جو سیاست سے الگ ہو، کبھی ایسا نہیں رہا کہ سیاست سے الگ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی شیعت کو آپ دیکھیں گے تو نہ سیاست سے جدا پائیں گے اور نہ روحانیت سے جدا پائیں گے، اس کے اندر معنویت بھی پائی جائے گی، اس کے اندر روحانیت بھی پائی جائے گی، اس کے اندر سیاست بھی پائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیاست اور یہ روحانیت کی آمیختگی یہ وہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پروان چڑھایا ہے۔ اسی طریقے سے حضور سرور کائنات نے سے یہ دامن پیغمبر میں پروان چڑھی ہے۔ پھر اس کو بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو پیغمبر نے بیان کیا کہ امت کی رہبری کے لیے، سیاسی رہبری کے لیے، معنوی رہبری کے لیے سب سے زیادہ شائستہ ترین جو لائق ترین فرد ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ چاہے وہ زعامت فکری ہو، رہبری فکری رہبری ہو، یا اجتماعی رہبری ہو، یا سیاسی رہبری ہو، رہبریت کا جہاں پر بھی اطلاق ہوگا پیغمبر نے اپنے احادیث میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہر طرح کی رہبری کے لیے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شائستہ ترین فرد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس بات کو بیان کیا، شہید صدر پھر اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ شیعت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ شیعت کا وجود پایا جاتا ہو اور اس کا صرف ایک معنوی وجود ہو یا ایک صرف سیاسی وجود ہو۔ نہیں، شیعہ ایک مکتب کی صورت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ بے شک کبھی ایسا نہیں ہے کہ سیاست سے الگ رہی ہو، کہ ایک دور ایسا ہو کہ جب روحانیت، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں، اسی چیز کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا فرد، یہ شہید صدر کی بات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، اس پہ ناظرین غور کریں کہ کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں مل سکتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہو یہ شیعہ علی ہے اور وہ علی کو بعد پیغمبر خلیفہ بلا فصل نہ مان رہا ہو۔ یہ بات وہاں پہ صحیح ہوگی کہ آپ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک سیاسی شیعت ہے، ایک روحانی شیعت ہے، کہ آپ کوئی کسی ایسے کو بتا دیں کہ جسے کہا جائے کہ یہ روحانی طور پر شیعہ ہے اور علی کو اپنا امام نہیں مان رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر بھی، یہ روحانی طور پر بھی، یہ معنوی طور پر بھی، فکری طور پر بھی جتنے اطوار وجود تشیع آپ تصور کر سکتے ہیں، سب کے سب کو جب بھی لے کے آئیں گے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ جزاک اللہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ شیعت کا ایک زمانے میں ایک ایسا وجود ہو جو صرف باطنی اور معنوی وجود ہو اور اس کے وجود کے اندر اجتماعی نہ پایا جاتا ہو، اس کے اندر اجتماعیت، معاشرہ، سماج کو لے کر کوئی فکر نہ ہو، اس کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نہ ہو، یہ کبھی ایسا نہیں ہے۔ تو شہید صدر اس نظریے کو، ڈاکٹر عبداللہ بن فیاض ان کے نظریے کو بالکل خط بطلان کھینچتے ہیں، اس طریقے سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک اور جو اب نظریہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعت کا وجود ایران سے ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایک نظریہ ہے کہ شیعت کا وجود ایران سے ہے، اس کے پیچھے بھی آپ جو محرکات ہیں، جو عوامل ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نظریے کو آپ دیکھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ چونکہ شیعہ ایک خاص عقائد کے حامل ہیں اور وہ عقائد ایسے ہیں جو ایک موروثی نظام کو پیش کرتے ہیں، اور ایران میں بھی شہنشاہیت رہی ہے جو موروثی شہنشاہیت رہی ہے، دونوں کے اندر ایک وجہ اشتراک پایا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک نظام موروثی ہے، امامت کے نظام کو موروثی نظام کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور ادھر بھی جو ہے ایک نظام ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایران سے ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ جو وصایت کا عقیدہ ہے، جو امامت کا عقیدہ ہے، جو اساس تشیع ہے، اس کا تعلق عرب میں تو تھا ہی نہیں، امامت کا تصور ہی عرب میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو اس چیز کو پیش کرتے ہیں، چونکہ امامت کا تصور عرب میں نہیں پایا جاتا تھا اور ایرانی کلچر میں یہ بات مانی جاتی تھی، ایرانی کلچر میں یہ بات تھی، اور جو شہنشاہی نظام تھا وہ اسی طریقے سے چلتا تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد نسل بعد نسل۔
یہاں پر منزل یہ ہے، نسلاً بعد نسلن کی بات نہیں ہے، سب سے پہلی منزل یہ ہے شائستہ ترین افراد کی بات ہے، ورنہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جو شیعہ پیش کرتے ہیں 12 امام، اس میں مختلف افراد ہیں جو امام نہیں ہوئے ہیں۔ زید ابن علی ابن الحسین جی، امام نہیں ہوئے ہیں، امام نہیں ہوئے، جو بہت سارے لوگ ان کو امام بالکل مانتے ہیں، صحیح۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے افراد ہیں۔ چھٹے امام کی اولادیں، چھٹے امام، اس میں خاص طور پر جی ہاں، بدا کا مسئلہ جناب اسماعیل کے سلسلے سے باقاعدہ یہ سب واضح ہیں ساری باتیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، جی ہاں، مختلف ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کی بہت ساری اولادیں تھیں۔ امام کاظم علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں تھیں، لیکن لیکن امام، سب تو امام نہیں ہوئے۔ ہاں سب امام نہیں ہوئے۔ جی، اب یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ موروثی جو سسٹم ہے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر ارجحیت جو ہے وہ صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ واہ، یہاں پر اگر امام ہے تو شائستگی کی بنیاد کے اوپر امام ہے۔ تو اب ایک جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ، دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ ایرانیوں نے اسلام کے لشکر کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، تو شکست کھانے کے بعد ایک طرح سے ان کے وجود کے اندر یہ بات تھی کہ ہم کب جو ہے اس کا بدلہ لیں، تو انہوں نے اس طرح سے بدلہ لیا کہ ایک انحراف جو ہے وہ اس کے اندر ایجاد کیا اور ایک فرقے کی انہوں نے بنیاد ڈال دی۔ اچھا، اب اس کا دونوں باتوں کا، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، میں دونوں باتوں کو بہت شارٹ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا مختصر طور پر۔ سب سے پہلے آپ وصایت کی بات کر لیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو وصایت کا نظریہ ہے، جو امامت کا نظریہ ہے، ایرانی شہنشاہی سسٹم سے آیا، تو آپ اس پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود وصایت کے بارے میں پیغمبر اسلام کی متعدد احادیث ہیں۔ حدیث غدیر کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ حدیث منزلت کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ ساری وہ احادیث ہیں جو بیان کر رہی ہیں، جی، وصایت کو بیان کر رہی ہیں۔ اب چاہے واقع طیر ہو کہ جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرغ رکھا ہوتا بریان، اور آئے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے جو میرا وصی ہے، جانشین ہے، یا متعدد مقامات پر حدیث یوم دار ہے، حدیث یوم دار مختلف۔ تو یہ جو وصایت ہے یہ پہلے سے تھی، جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایرانیوں کی وجہ سے یہاں پر آئی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ خود امام علی علیہ السلام کی مختلف احادیث ہیں جن احادیث کے ذریعے سے وصایت سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا تعلق قطعاً ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے تصور سے ہو کہ جسے آپ کہا جائے کہ شہنشاہی تصور تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو اہم علاقے ہیں حجاز کے، عرب کے، ان اہم علاقوں میں باقاعدہ شیعہ پائے جاتے تھے، پہلے سے پائے سبحان جاتے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، عراق ہو، یمن ہو، حجاز ہو، یہاں پر یہ وہ افراد تھے جو ایرانیوں کی وجہ سے شیعہ نہیں ہوتے، پہلے سے انہیں شیعہ علی کے عنوان سے جانا جاتا تھا، جی، پہچانا جاتا تھا انہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ افراد وہ ہوں کہ جنہوں نے اپنے وجود کا اظہار نہ کیا ہو، یہ جنگ جمل میں بھی تھے، واہ، یہ جنگ صفین میں بھی تھے، سبحان آپ اللہ، دیکھیں۔ تو اب یہ نظریہ آپس میں متصادم ہو رہے ہیں، اب اس کو بھی آپ دیکھیے۔ جی ہاں، ایک کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ایک نظریے پہ رہ جاؤ، پہلے آپ کہتے ہیں چلیں جنگ جمل پہ، ہم اسی کا جواب دیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایرانیوں کا معاملہ ہے تو بہت بات کا معاملہ ہے، قبلہ اسے کہتے ہیں پہلو بدلنا، پہلو بدلنا، جی ہاں، تو یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایرانیوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، ایرانیوں کو بھی اگر آپ لیں گے، تو ایرانیوں میں بھی وہ افراد کے جو شیعہ ہوئے ہیں، آپ دیکھیں پہلے وہ شیعہ نہیں تھے، جب یہاں پر اسلام آیا ہے تو جو اسلام آیا ہے وہ انہوں نے عامت المسلمین کے اس کے اوپر سواد اعظم جس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اس کو تسلیم کیا، اور اسی پہ وہ ایمان لے کے آئے، اسی پہ وہ اسلام لے کے آئے، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چونکہ شیعت کے اندر اتنا جاذبہ پایا جاتا تھا، اتنا استدلالی مکتب تھا، اتنا معتدل مکتب تھا، جی، اتنا منطقی مکتب تھا کہ آہستہ آہستہ پھیلا۔ اب اس کی پوری تاریخ ہے، حتیٰ یہاں کے قم کے سلسلے سے ملتا ہے کہ پہلے ایک 7 دیہات تھے، کمندان اس کو کہا جاتا تھا، اور پھر یہاں پر جو ہے خاص طور پر ایک جنگ ہوئی کہ جس میں ایک شخص تھا طلحہ بن احوذ اشعری، جو والی تھا ایک جگہ کا، ایک مقام کا، ایک علاقے کا والی تھا، اور وہ حجاج بن یوسف کی طرف سے تھا، اور ہوا یہ کہ یہ شہر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ وجود میں آیا، اور اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج سے اس کی لڑائی ہوئی اور کس طرح سے وہ بھاگا اور یہ سب ہوا، اور آہستہ آہستہ ایک شخصیت ہے جس کے پھوپھیزاد، کچھ چچازاد، بھائی بہن سب ملے اور کابل کی طرف گیا، اور کیا ہوا پھر ایران میں یہاں پر آیا، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے قمندان کا نام قم پڑ گیا، اور اشعریون جو ہے یہاں پر رہے اور ان کے ذریعے سے شیعت پھیلی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں
یہ سب اس چیز کو بتاتی ہیں کہ شیعت کو آپ پہلے تلاش کر سکتے ہیں جی ہاں جنگوں میں. اگر آپ صفین میں، اگر آپ جمل میں، اگر مولا کائنات کے دور میں آپ نہ دیکھیں تو آپ کہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ ایران کب فتح ہوا ہے؟ شہنشاہی جو نظام جس سے آپ جوڑ رہے ہیں ایران کے سلسلے کو اور امامت کو جو آپ جوڑ رہے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کب ہوا ہے؟ آپ یہی تو کہیں گے کہ جب دائرہ اسلام میں یہ لوگ آئے. تو دائرہ اسلام میں یہ کب آئے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص یہ سپہ سالار تھا. جی تو یہ مولا کائنات، آپ اس رخ کو آپ دیکھیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام السلام. کے دور میں باقاعدہ یہ ایران فتح ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایران کو فتح کیا ہے سعد ابن ابی وقاص نے. تو اب اس رخ کو آپ دیکھیں کہ جو فاتح ہوتا ہے، جو اس کا نظریہ ہوتا ہے، تو جہاں پہ مفتوحین ہوتے ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. عموماً جی ایسا ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ اور دلیل بنتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے ایک دم سے سب کے سب فاتح جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص ہے، اور وہ خلیفہ مان رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امام مان رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. جی تو بہرحال مختلف ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ قطعاً ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ایک شہنشاہی نظام ضرور پایا جاتا تھا، لیکن یہ شہنشاہی نظام اور امامت کے نظام میں بہت فرق ہے. بے شک. امامت کا نظام منصوص من اللہ ہے جسے پیغمبر نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو شہنشاہی نظام ہے اس میں ایک شہنشاہ ہوتا ہے جو نسل بعد نسل اس کے جزاکم اللہ. وارث آتے ہیں اور وہ حکومت کرتے ہیں. تو جزاکم بہرحال اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ شیعت کے اوپر ایک تہمت ہے، ایک ناروا تہمت ہے. شیعت کے چہرے کو منحرف کرنے کے لیے مختلف چیزیں پیش کی گئی. ان میں سے ایک چیز یہ پیش کی بہت گئی کہ شکریہ اس کا قبلہ تعلق ایران تشریف سے. لانے کے لیے. خدا آپ کو سلامت رکھے کہ اسی طرح ہم آپ کی علمی توانائیوں سے، آپ کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہیں. یقیناً ناظرین، ہم نے اپنے اس 2 پروگرام میں کوشش کی کہ وہ نظریات جو ملتے ہیں شیعت کے وجود کے سلسلے میں، جو الزام تراشیاں ہیں، جو تہمتیں ہیں، ہم ان پر گفتگو کر سکیں، انہیں واضح کر سکیں کہ یہ نظریات کہاں سے آئیں، کیوں تہمت لگائی گئی، کیوں الزام لگائے گئے. اور ان سب کو ہم نے پیش کر دیا ہے. شیعت کا وجود عصر پیغمبر سے ملتا ہے. جا بجا اس کی تصویر حسین سے حسین تر آگے دھیرے دھیرے مرحلوں میں بنتی چلی گئی جو ہمارے سامنے. ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکیں اور اہم ترین مطالب کو پیش کر سکیں. دیکھنا نہ بھولیے گا شیعت کی فکری بنیادیں. فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. خدا حافظ.